बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इटली के शहर ब्रेशिया से रखते हैं, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। और अब से चंद घंटे बाद यहां पर एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनक्कद होने जा रहा है। आज 2 फरवरी 12:30 बजे दोपहर यहाँ पर एक फ्री इमरान खान के सिलसिले में और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं और स्पेशली जो इटली में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। ना सिर्फ इसमें इटली, इसमें एक वफ़द जो है वो डेनमार्क से भी आया है, एक वफ़द जो है वो ब्रसल्स से भी आया है, एक वफ़द जो है वो स्विट्ज़रलैंड से भी आया है और अमेरिका से भी कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मतलब कि डिफरेंट जगहों से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं हम आवाज़ बनने के लिए इटली के जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ। इसी सिलसिले में कल मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं कुछ, वो भी आपके सामने तफसील रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो फस्तायत है वो बताने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ ये आज का इवेंट पूरा हो जाए तो उसके बाद आपके सामने कुछ सबूत रखेंगे, कुछ बातचीत रखेंगे किस तरीके से जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, इटली में रहने वाले पाकिस्तानी जो इस एहतजाज को मुनक्कद करने जा रहे हैं, पीछे उनके घरों पर क्या क़यामत ढाई गई है। पिछले 3 दिन में पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसके जो अफसरान गुजरांवाला के हैं, जो गुजरांवाला मंडी बहाउद्दीन गुजरात को हैंडल करते हैं, उनकी वहाँ पर किस तरीके से पंजाब पुलिस जो है वो फस्तायत बर्पा कर रही है। मैं किसी एक समंदर पार पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, कम से कम आधी दर्जन के करीब ऐसे समंदर पार पाकिस्तानी हैं जिनसे ज़बरदस्ती इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग यहाँ पर राब्ता करके उनके रिश्तेदारों के थ्रू, खुद यहाँ डायरेक्ट बाहर राब्ता नहीं करते, उनके रिश्तेदारों को वहाँ पर उठाया जाता है, घरों में तोड़ फोड़ की गई है, तमाम वीडियोज़ पहुँच गई हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये इवेंट हो जाए उसके बाद आपके सामने रखूँगा वो सब कुछ। उन लोगों से यहाँ से ज़बरदस्ती वीडियो मैसेजेस लिए गए हैं कि आपका इस प्रोटेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारों को तो ये कहा गया है कि आप ये ऐलान करें कि आपका शहबाज गिल के साथ या आज होने वाले प्रोटेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। कईयों से इस वीडियो की डिमांड भी की गई है और कुछ लोगों के ऐसे अजीज़ों को उठाया गया कि उन्हें मजबूरन वो वीडियोज़ रिकॉर्ड करके देनी पड़ी। हर मुमकिन कोशिश की गई है कि आज जो होने वाला प्रोटेस्ट है इटली के शहर ब्रेशिया में, उसको किसी तरीके से रोका जा सके। और एक ही डिमांड है कि आप इस प्रोटेस्ट को कैंसिल करें या इससे डिस्टेंस करें। लोगों के घरों में फर्नीचर तोड़ा गया, लोगों के घरों के अंदर ख़वातीन को धमकियां दी गईं, लोगों के रिश्तेदारों को उठा के ले जाया गया और मैंने बताया कि उन रिश्तेदारों से फ़ोन करवाए गए और इटली के अंदर जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं जो इसके अंदर शामिल हैं या जिन पर उन्हें शक है कि वो शामिल हैं इस रैली को कंडक्ट करवाने में, उनसे भी इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ आपके सामने मैं इटालियन प्रेस की कुछ कवरेज रखता हूँ। कल मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई, इटली की जो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मुलाकात हुई, उनके नुमाइंदों के साथ बातचीत हुई। उसके बाद डिफरेंट जो जर्नलिस्ट के वफ़द थे उनके साथ मुलाकात हुई, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मुलाकात हुई और ये जानकर खुशी हुई कि जो इटली के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उन्होंने यहाँ इन तमाम सेगमेंट्स को भरपूर इंगेज किया है। और मेरी उनसे जो इंटरेक्शन हुई उस पर जो इटालियन पॉलिटिशियंस थे और जो इटालियन मीडिया के लोग थे उन्होंने इस बात पर अग्री किया कि क्योंकि ज़्यादा फोकस यूरोप का यूक्रेन वॉर के ऊपर रहा है, इसलिए वो उतनी खुलकर पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है या रूल ऑफ लॉ के साथ जो किया गया, ह्यूमन राइट्स के साथ जो किया गया, डेमोक्रेसी के साथ जो किया गया, उसके ऊपर वो खुलकर बात नहीं कर सके। तो इन हालात के अंदर उन्हें जो मैंने ब्रीफ किया, अब आप देख सकते हैं कि ये चंद आपके सामने मैं चीज़ें रख रहा हूँ। इटालियन जो प्रेस है उनकी कवरेज रख रहा हूँ, जो इमरान खान साहब के साथ किया गया, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के साथ किया गया, वो तमाम आज की जो इटालियन अखबारात हैं उसमें छपा हुआ है। अभी ये मेरा दौरा जो है वो और मज़ीद जारी रहेगा यूरोप में और मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो प्रेस है, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ मेरी इस पर मुलाकातें भी होती रहेंगी। कल जो मेरी मुलाकातें हुई हैं वो बहुत सैर हासिल थी क्योंकि उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय पार्लियामेंट में खासी आवाज़ रखते हैं।
مین جو وہاں پر ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے ساتھ کلوزلی لنکڈ ہیں. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو یورپی یونین کا وفد تھا جو پاکستان میں تھا، جنہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی اور دوسرے لوگوں کو ملاقات کر کے واضح پیغام دیا کہ کسی صورت بھی جو جی ایس پی پلس ہے وہ اس طرح کنٹینیو نہیں رہے گا اگر آپ نے انسانی حقوق کی پامالی اسی طریقے سے جاری رکھی. اب جن لوگوں سے ہم مل رہے ہیں وہ ظاہر ہے یہ زور دیں گے پاکستانی حکومت کے اوپر کہ وہ انسانی حقوق کو رسپیکٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کراس بارڈر اور ٹرانس نیشنل جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ٹرانس نیشنل ریپریشن کر رہے ہیں، یہ جو بارڈر پار لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل جرم ہے. اس کے خلاف بہت سخت کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور آنے والے وقت میں جو لوگ ان تمام چیزوں کو آرکیسٹریٹ کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں سے پولیس کے تھرو یا انٹیلیجنس افسران کے تھرو لوگوں کے رشتہ داروں کو اٹھا کر ان کو یہاں سے سٹیٹمنٹس دینے پر مجبور کر رہے ہیں، وہ یورپی یونین کے قوانین کے تحت یہاں پر جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اب ان کے کیونکہ نام بھی سامنے آتے جا رہے ہیں تو آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے آسان ہوگا کہ اب یہاں سے لوگ ان کے خلاف یہاں پر کیسز فائل کریں گے، اور آنے والے وقت میں ان کے یورپین ویزاز یا امریکہ کے ویزاز یا کینیڈا کے ویزاز یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دوسرے ممالک کے جو ویزاز ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کے ایسٹس باہر فریز کروائے جائیں اور اس تمام کام کو روکا جائے. کل جو میری جرنلسٹوں کے ساتھ اور پولیٹیشنز کے ساتھ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں اس پہلو پر بھی بات کی، کیونکہ جب سے میں اٹلی پہنچا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو آرگنائزرز تھے ان پر زمین تنگ کی ہوئی ہے. مطلب کہ ان کے پیچھے گھر والوں کو اس قدر تنگ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہرحال ہم خاموش اس لیے ہیں کہ آج کا یہ ایونٹ ہو جائے، جو کہ آج اب سے چند گھنٹے بعد ہے. 12:30 بجے اٹلی کے شہر بریشیا میں یہ بہت بڑی ریلی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام تر فسطائیت اور تمام تر جو آپ کے گھنونے کام ہیں اور آپ کی تمام تر جو رونت ہے اس کے باوجود کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی اس میں انشاءاللہ شامل بھی ہوں گے اور بھرپور آواز اٹھائیں گے. اور جب یورپ میں آواز اٹھتی ہے تو پھر یورپی یونین ہو یا امریکہ ہو یا یو این ہو، وہ سب اس کو غور سے دیکھتے ہیں. امیجیٹ اس کی آپ کو ریزلٹس آتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن لانگ ٹرم میں یہی وہ چیزیں ہیں جو سب سے ایفیکٹولی ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اٹالین پریس نے بھی اسے کور کیا ہے ان تمام فسائیت کو، اور اب آنے والے دنوں میں یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو اٹالین پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی ان تمام چیزوں کے اوپر بحث ہو، تاکہ اٹالین گورنمنٹ ہو یا یورپی یونین ہو وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. جو اگلی خبر ہے وہ جو اس وقت محسن نقوی صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے ایک نئی سٹیٹمنٹ دی ہے، سٹیٹمنٹ نہیں دھمکی دی ہے. ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ امریکہ گئے تھے اور امریکہ سے اگر کوئی فون آتا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس پر انہوں نے ٹھینگا دکھایا. چلیے یہ تو ان کا حق ہے، وہ ٹھینگا دکھا سکتے ہیں. ظاہر ہے ایک سوورن ملک کے وہ وزیر داخلہ ہیں، وہ کسی کو بھی ٹھینگا دکھا سکتے ہیں، یہ تو ہماری ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے. لیکن ٹھینگا وہ پاکستان کی غیرت پر دکھا سکتے ہیں، پاکستان کی سوورینٹی پر دکھا سکتے ہیں، پاکستان کے دفاع پر دکھا سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں تو آپ ٹھینگا نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اسی حق پر آپ ہندوستان کی بھی مذمت کرتے ہیں. اسی حق کے ساتھ آپ پوری دنیا سے جا کے انگیج کرتے ہیں. جب ہندوستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں یا دنیا کے کسی ملک میں، تو پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے. ملکوں کی سوورینٹی ہر جگہ رسپیکٹ کی جاتی ہے، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، انسانیت کے خلاف جو مظالم ہیں، ڈیموکریسی کے خلاف جو مظالم ہیں، جو فسطائیت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، جو آپ کے ہاں جس طریقے سے عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کبھی بھی آپ کا انٹرنل معاملہ بھی نہیں ہے اور آپ کی سوورینٹی کا معاملہ بھی نہیں ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو بڑی بات محسن نقوی نے کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر 8 فروری کو تحریک انصاف یا ان کے حامیوں نے دوبارہ احتجاج کیا تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے 26 نومبر کو کیا. دوسرے لفظوں میں انہوں نے سیدھا دوبارہ سے گولی چلانے اور قتل عام کرنے کی دھمکی دی ہے. یہ اٹ سیلف آپ کو بتاتا ہے کہ فسطائیت کا لیول کیا ہے. اور ظاہر ہے محسن نقوی تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ نہ انہیں پیپلز پارٹی اون کرتی ہے، نہ انہیں مسلم لیگ نون اون کرتی ہے، نہ کوئی اور پارٹی. وہ تو انہی کے نمائندے ہیں. ان کی طرف سے ایک دفعہ پھر یہ کہنا کہ اگر 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پرامن احتجاج کی کال واپس نہ لی تو ہم وہی کریں گے
جو ہم نے 26 نومبر کو کیا، مطلب کہ گولیاں ماریں گے۔ اب کل کو یہ چاہیں گے کہ جیسے انہوں نے پہلے گولیاں ماری ہیں یہ دوبارہ بھی گولیاں ماریں، اور پاکستانی جو ہیں وہ خاموش رہیں، باہر سے اگر کوئی بات ان سے کرے تو یہ ٹھینگا دکھائیں۔ تو پھر جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، جب آپ جی ایس پی پلس کی طرف جائیں گے، تو پھر وہ بھی آپ کو ٹھینگا دکھا دیں گے، کیونکہ آپ مارس پر یا کسی اور ایسی جگہ پر نہیں رہ رہے جہاں پر آپ اکیلے رہ رہے ہیں۔ آپ کی انٹرنیٹ کی کیبلز بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور آپ کی اقتصادی کیبلز بھی۔ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور ایک جگہ پر ہونے والے معاملات کا اثر دوسری جگہ پر ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے ہوتا ہے؟ پاکستان میں جو جاری فسطائیت ہے اور جس کی وجہ سے وہاں اکانومی کی تباہی ہو گئی ہے، 6% پر جو گرو کرنے والی آپ کی جی ڈی پی تھی وہ آج 0.92% کے اوپر آ گئی ہے، جس سے ظاہر ہے ملک میں غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ 1.25 کروڑ پاکستانی مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا۔ ہم نہیں کہتے، ان کا اپنا ڈیٹا کہتا ہے۔ اب ان حالات میں جب وہاں پر بے روزگاری ہے، غربت ہے، افلاس ہے، لوگوں کی آنکھوں میں کوئی امید نہیں ہے، تو لوگ پھر وہاں پر کشتیوں میں بیٹھ کے اٹلی اور گریس اور دوسرے ملکوں میں پہنچتے ہیں۔ جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں بھی ظاہر ہے اکانومیز ان کی پہلے ہی ٹائٹ ہیں، آج کل گلوبلی آپ کو پتہ ہے سٹریس چل رہا ہے۔ تو یہاں پر جب اضافہ ہوتا ہے اللیگل امیگرینٹس میں، تو ان کے جو قوانین ہیں ان کے تحت انہیں بھی کچھ حقوق دینے پڑتے ہیں، اور ان کی اکانومی جو ہے وہ بھی پریس ہوتی ہے۔ کل جو میری ملاقاتیں ہوئیں اس میں انہیں یہی بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے ایک 5ویں بڑی آبادی کا ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیر پار ہے، ایک پروگریسو اور ایک صحت مند پاکستان جو ہے وہ صرف پاکستانیوں کے فائدے میں نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے فائدے میں بھی ہے، وہ اٹیلینز کے فائدے میں بھی ہے۔ کیونکہ اگر پاکستان میں لا لیسنس ہوگی، ڈیموکریسی نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر انسانی حقوق نہیں ہوں گے، تو لوگ وہاں سے ہجرت کریں گے۔ جب وہ ہجرت کریں گے آپ کے ملکوں میں آئیں گے تو آپ پر بوجھ آئے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بوجھ آپ پر نہ آئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو لوگ یہاں پر آ کے پھر اپنا حق تلاش کرتے ہیں انہیں وہ حق ان کے ملکوں میں ملے، تو آپ کو پھر جمہوریت کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف فیصل واڈا صاحب بیان یہ دیتے ہیں کہ جمہوریت نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، اور اصل جو پاکستان کی تباہی کا سبب ہے وہ جمہوریت ہی ہے۔ انہوں نے کہا شکر کریں کہ ملک کو اس ٹائم آرمی چیف جنرل عاصم منیر چلا رہے ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈنڈے کے بغیر یہاں پر گدا نہیں چلتا، اس لیے انہیں ڈنڈے کا استعمال بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اب 2-3 چیزیں انہوں نے واضح کر دی۔ ایک تو وہ ظاہر ہے جنرل عاصم منیر کے اسپوکس پرسن ہیں وہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جمہوریت ملک کی تباہی کا سبب ہے۔ تو جس طریقے سے جنرل صاحب بار بار آ کر سوشل میڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا شیطانی کام ہے، اب ان کے اسپوکس پرسن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت سب سے بڑا ایول ہے، اور جمہوریت نے ملک کو تباہ کیا، اور ہم ڈنڈے سے چلا رہے ہیں، اور جنرل عاصم منیر ڈنڈے سے اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اب ایک طرف وہ یہ کنفیشن کر رہے ہیں، دوسری طرف ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تیسری طرف جو پوری دنیا کے اندر انڈیکس جاری ہو رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان دنیا کی جو 3 ورسٹ کنٹریز ہیں ان ٹرمز آف سیکیورٹی، ان ٹرمز آف جو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس میں جو 3 دنیا کی بدترین رینکنگ والے ملک ہیں ان میں ایک پاکستان آتا ہے۔ تو اگر آپ ڈنڈے سے پاکستان چلا رہے ہیں اور عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں، تو پھر اس کا بھی جو بھی فائدہ نقصان ہے، مطلب اس کا کریڈٹ بھی کہ پاکستان 3 ورسٹ ترین کنٹریز کے اندر رینک ہو رہا ہے، وہ بھی آپ ہی نے اٹھانا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت 1.25 کروڑ لوگ ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کے اندر 1.25 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے گرا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت بے روزگاری جو ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ ان تمام حالات کی ذمہ داری بھی پھر آپ ہی کو لینی پڑنی ہے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہی ہم نے 18 اپنے بہادر جوانوں کی لاشیں جو ہیں، ان کی شہادتیں جو ہیں وہ اٹھائی ہیں، اور وہاں پر 12 دہشت گرد بھی ہلاک کیے گئے ہیں۔ آئے روز ہم اسی طریقے سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی پھر اسی کو لینی پڑنی ہے جو ملک چلا رہا ہے۔ تو اس لیے ایک طرف تو سٹاک ایکسچینج اوپر جائے تو اس کی ذمہ داری ہماری ہے اور کریڈٹ ہمارا ہے، سٹاک ایکسچینج غرق کر جائے تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ پاکستان کو باہر کوئی ہزیمت ہو تو ذمہ داری ہماری نہیں ہے، پاکستان کی ستائش ہو تو وہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ سعودی عرب سے اگر تیل کی پیمنٹ ڈیفر ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہماری ہے اور کریڈٹ ہمارا ہے۔
لیکن اگر سعودی عرب، عمان، UAE، قطر پاکستانیوں کے ویزوں پر پابندی لگا دیں تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، وہ شہباز شریف کی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کھل کر پھر اپنی ذمہ داریاں بھی لینی پڑیں گی اگر آپ یا آپ کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ہم چلا رہے ہیں اور ڈنڈے کے ساتھ چلا رہے ہیں. بہرحال اگلی خبر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. جو خبر ہم نے آپ کے سامنے، شکر اللہ کا ہے کہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں، تو اب وہ ریگولر میڈیا ان کو، ٹھیک ہے 6 ہفتے 2 مہینے کے بعد وہ خبریں بریک ہوتی ہیں. شاید ہمارے ذرائع کو بہت پہلے پتہ چل جاتا ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اب آپ کہتے ہوں گے اس میں میری کیوں قابلیت ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود رابطہ کرتے ہیں، جو ویل پلیسڈ پوزیشن پر ہیں اور انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں، مختلف اداروں میں ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ سچ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. مثلا یہ خبر ہم نے آپ کے سامنے 2 مہینے سے زیادہ دیر ہو گئی ہے جب یہ رکھی تھی، اور خبر یہ رکھی تھی کہ جو IG پنجاب ہیں وہ اب پنجاب سے نکلنا چاہتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی کہ وہ DG FIA بننا چاہتے ہیں، اور اگر نہ ہو سکا تو چھٹی پر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. یاد کیجئے یہ 2 مہینے پہلے ہم نے خبر رکھی تھی. اب دوسرا میڈیا بھی اسے رپورٹ کر رہا ہے، اور بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے آپ کو بہت پہلے جسٹس سرفراز ڈوگر کے بارے میں بتایا تھا کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ سے لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنایا جائے گا. کل وہ کام بھی ہو گیا. اور بھی میں نے آپ کو 4-5 خبریں دے رکھی ہیں. جیسے جیسے وہ خبریں کریکٹ ہوں گی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. لیکن آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو اب IG پنجاب عثمان انور ہیں، یہ اب مکمل بھاگنے کی تیاری میں ہیں. ان کو پتا ہے کہ لٹیا ڈوبنے والی ہے. اب معاملہ زیادہ دیر چلنے نہیں والا، تو ان حالات میں یہاں سے فرار لیں، یا DG FIA بنیں، یا ملک سے ہی چھٹی لے کے باہر نکل جائیں. مبینہ طور پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے، یہ میں مبینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے اس کی ابھی ڈاکومنٹیشن لوگ حاصل کر رہے ہیں نہیں، اس لیے رپورٹڈلی کہہ رہا ہوں. اس کے سچ اور جھوٹ کی جو کنفرمیشن ہے وہ IG صاحب کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری انویسٹمنٹ پرتگال میں کی ہوئی ہے، اور وہ وہاں کی شہریت یا تو لے چکے ہیں یا لے رہے ہیں. یہی خبریں چیف سیکرٹری پنجاب کے بارے میں بھی ہیں، اور وہ حتمی طور پر بعد میں وہاں پر نکلنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں واپس نہ لایا جائے. اس کے لیے میں بہت جلد کوشش کروں گا کہ پرتگال میں یا تو خود دورہ کروں یا کوئی اور وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر بھی گورنمنٹ کو، پولیٹیشنز کو، اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور جرنلسٹ ہیں، ان کے سامنے ان کا مکمل جو ایک عمال نامہ ہے وہ رکھا جائے، اور ان کے آنے والے پلانز جو ہیں ان کے اوپر ابھی سے کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے وہ شروع کروائی جائے. بہرحال اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے فیلاڈیلفیا امریکہ سے، جہاں پر ایک ایئر ایمبولنس گری ہے. ایک بچی جو بہت ہی کرٹیکل اس کی صحت کے معاملات تھے، اسے میکسیکو سے لایا گیا تھا. امریکہ کے اندر اس کو ٹریٹ کیا گیا تھا. اب اس کی جو میڈیکل ریزن تھی وہ ان نون ہے، رپورٹڈ نہیں ہے، اور وہ وہاں سے صحت یاب ہو گئی تھی، اور اس کو واپس ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اس کرٹیکل ٹریٹمنٹ کے بعد میکسیکو میں. اور جہاز جیسے ہی فیلاڈیلفیا کے ایک مقامی ایئرپورٹ سے اڑا تو 4-5 کلومیٹر کے اندر ہی ودن 1 منٹ جہاز جو ہے وہ نوز ڈاؤن جا کے کریش ہو گیا. لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کوئی جہاز میں ہی فنی خرابی تھی یا کوئی مسئلہ ایسا ہوا جس سے وہ کریش ہو گیا. ابھی اس کی وجوہات تو نہیں پتہ، لیکن اس میں 7 لوگ جو ہیں وہ جان سے چلے گئے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ واشنگٹن DC میں بھی ایک پلین کریش ہو چکا ہے حال ہی میں، جس میں 67، جی ہاں اب نمبر آ رہا ہے کہ 67 جو لاشیں ہیں وہ اس میں 67 جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں. اس سے اگلی خبر جو ہے وہ کینیڈا اور صدر ٹرمپ کا جو آپس میں ایک فائٹ چل رہی ہے اس کے بارے میں. صدر ٹرمپ نے کینیڈا پر، میکسیکو پر 25% ٹیکس لگایا تھا، ایک ڈیوٹی لگا دی تھی، اور اب اضافی ٹیکس آپ کہہ دیں، ایک انہوں نے ان کو امپوز کیا ہے ٹیرف، تاکہ وہ ان کی جو چیزیں ہیں امریکہ میں جو آتی ہیں اس کے اوپر 25% اضافی ٹیکس ہوگا. یہ تقریباً رفلی 450 بلین جو ہے وہ کینیڈا سے چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں انٹو US، کینیڈا ایکسپورٹ کرتا ہے، اور 450 ارب تقریباً ڈالر میکسیکو کرتا ہے. تو ان دونوں پہ 25% ٹیکس لگایا. اب کینیڈا نے بھرپور جواب دیا ہے، اور 125 بلین کی جو اشیاء کینیڈا جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے US سے، US ایکسپورٹ کرتا ہے انٹو کینیڈا، ان کے اوپر انہوں نے 25% ٹیکس لگا دیا ہے. اور کینیڈین پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دوسری منڈیاں جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، مطلب کہ ہم کہیں اور سے یہ اشیاء خریدیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم امریکہ سے یہ اشیاء خریدیں ہی نہ.
Now, this is getting nasty for United States of America as well as for Canada और मैक्सिको, नेफ्टा के जो कंट्रीज़ हैं. देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन अब मैं यही कह सकूँगा कि बड़ी सख्त डिप्लोमेसी हो रही है और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो रही है. देखते हैं अब ये सारा मामला किस तरफ जाता है. अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने पाकिस्तान से रखते हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है. इंटरेस्टिंग इसलिए कि अब तो चोर डाकू भी मॉडर्न हो गए. आल्दो ये अलग बात है कि हमारे जो निज़ामदीन हैं उन्होंने कसम खाई हुई है कि मुल्क को वापस अंधेरों में लेके जाना है, जब पूरी दुनिया के अंदर लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं. स्पेशली वाइट हाउस ने अब बताया है, जो सदर ट्रंप की रिप्रेजेंटेटिव हैं वाइट हाउस में, जो उनकी मिस लेविट जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया है कि अब उन्होंने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे यूट्यूब के ऊपर लोग हैं या पॉडकास्ट करते हैं, उनको इनवाइट किया था कि वो भी ट्रेडिशनल, जैसे वो लेगेसी मीडिया कहते हैं, उनके साथ बैठकर वो भी वाइट हाउस को कवर करें. तो उन्हें शायद 24 घंटे के अंदर अंदर 10,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पर बैठ के कवर करना चाहते हैं. अब वो कह रही हैं कि मेरिट पर उनका फैसला होगा और ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी जब वो वहाँ पर आके बैठ के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स कवर करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वो प्रेशर्स नहीं होंगे. वो सवालात भी खुलकर करेंगे और रिपोर्ट भी खुलकर करेंगे. अब एक तरफ अमेरिका और दूसरे मुल्क जो हैं वो सोशल मीडिया को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम 40 अरब की फायरवॉल लगा रहे हैं. हम जो को खबर देता है उसके घर वालों को उठा लेते हैं, हम उनको ब्लैकमेल करते हैं. हमारे निज़ामुद्दीन साहब का मामला जो और है. लेकिन पाकिस्तान से जो खबर है उसको हम अगले दूसरे अपने पंजाबी वीलॉग में ज़्यादा डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ क्विकली दे दूँ कि अब तवान भी बिटकॉइन में मांगा जा रहा है. मलिक रियाज साहब जो है उनको एक धमकी पहुंचाई गई और कहा गया कि अगर आपने हमें 50 बिटकॉइन ना दिए, जिनकी कोई मालियत कोई 1.5 अरब रुपए के करीब बनती है, 1.25 से 1.5 अरब रुपए के दरमियान, अगर आपने 50 बिटकॉइन ना दिए तो आपको जान से मार दिया जाएगा. आपकी बेटी जो रहती है इस्लामाबाद में, उसको उसकी तस्वीर ली गई हैं और तमाम चीज़ें, उन्हें धमकी दी. उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है. अब जो कुछ मलिक रियाज के साथ किया जा रहा है, इसमें कोई ना कोई इदारा भी मुलव्वस हो सकता है. इस धमकी में हो सकता है पीछे कोई ऐसा तरीका हो कि उनसे वो जो ज़बरदस्ती बयान लेने की कोशिश की जा रही है, वो भी मामलात जो हैं इसके पीछे हों. बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. पाकिस्तान जिंदाबाद.